अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, करारदाद लाहौर के तारीखी पंच समंदर के बारे में कुछ बताएं। देखिए, करारदाद लाहौर के बारे में एक तो नुक्ता नज़र ये है कि इसे बरतानवी वायसराय के कहने पर चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने इसको लिखा था, लेकिन उन्होंने साथ ही में ये भी कहा था कि उनके नाम को ज़ाहिर नहीं किया जाए। और फिर ये करारदाद बरतानवी हुकूमत के पास गई, वहाँ से इस पास होकर जिन्ना साहब को दिखाई गई और फिर इसे लाहौर के जलसे में पेश किया गया। ये 70 साल की तारीख पर जब डॉक्यूमेंट्स डॉन ने छापे हैं, उनमें जो डॉक्यूमेंट छापा है उसके अंदर ये बात कही गई है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि जैसा कि यानी करारदाद जो है वो मुस्लिम लीग की मजलिस आमला ने तहरीर की थी, लेकिन इसके बारे में शुबहात हैं, क्योंकि जब चौधरी खलीकुज़्ज़मा आए हैं शिरकत के लिए, जो जैसा उन्होंने शाहराए पाकिस्तान में कहा है, तो उन्होंने आते ही ये सवाल किया था कि ये करारदाद किसने लिखी है, तो इसका जवाब उनको किसी ने नहीं दिया। अगर मुस्लिम लीग की मजलिस आमला ने लिखी होती तो ज़ाहिर जवाब दिया जाता। और फिर जिन्ना साहब ने उनसे कहा कि आप इसकी हिमायत करें, तो उन्होंने बग़ैर करारदाद को देते हुए बड़ी ज़ोरदार तकरीर करके इस करारदाद की हिमायत कर दी। और फिर ये भी कहा जाता है कि जब करारदाद को अंग्रेज़ी में पेश किया जा रहा था, तो उसी वक्त चौधरी ज़फ़र अली ख़ान उसका उर्दू में तर्जुमा कर रहे थे। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कोई मुस्तक़िल तौर पर कि क्या ये करारदाद बरतानवी हुकूमत की जानिब से आई थी या ये करारदाद मुस्लिम लीग की मजलिस आमला ने लिखी थी, या फिर ये करारदाद मतलब कि किसी और तरीक़े से किसी और की जानिब से आई थी। लेकिन ऐसा ज़रूर मालूम होता है कि इस करारदाद की तहरीर के अंदर मुस्लिम लीग के आला लोग लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं थी। पाकिस्तान में उलमा का किरदार कैसा रहा है, और मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में उलमा कोई बड़ा रोल प्ले कर सकेगी? इसमें उलमा के किरदार को हमारे सियासतदानों ने अहमियत देकर और उनको भी अहमियत दी है। मसलन लियाकत अली ख़ान ने जब करारदाद मक़ासिद को पास किया तो उस वक्त भी उन्होंने उलमा को एक मौका दिया कि वो सियासत में मज़हब को लेकर आएँ और अपनी अहमियत को साबित करें। फिर जब यहाँ पाकिस्तान में दस्तूर बनाने का सवाल पेश हुआ तो उस वक्त भी ये बड़ा एक अहम सवाल था कि दस्तूर कैसा होना चाहिए, किस कदर इस्लामी होना चाहिए और उसमें कौन कौन सी इस्लामी दफ़ात शामिल होनी चाहिए। तो दस्तूर बनाने के लिए इन्होंने सैयद सुलेमान नदवी को और प्रोफेसर हमीदुल्लाह को हिंदुस्तान से बुलाया ताकि यहाँ पर दस्तूर बनाने में मदद करें। तो उलमा को सियासतदानों ने शामिल किया सियासत में और अपने सियासी इक़्तिदार में। और फिर यहाँ उलमा का बोर्ड बनाया गया जो जिसको ये फ़ैसला करना था कि दस्तूर किस किस्म का होना चाहिए। और जब दस्तूर बनाया गया है तो उसमें बहुत सी इस्लामी दफ़ात रखी गई हैं, 56 के दस्तूर में भी, 62 के दस्तूर में भी और 53 के दस्तूर में भी। और उसकी वजह से उलमा को एक अहमियत जो है वो दिन ब दिन जो है वो मिलती रही। फिर नज़रियाती कौंसिल जब बनाई गई तो उसने ज़ाहिर उलमा को मज़ीद ताकतवर दी। तो उलमा को इब्तदाई दौर के अंदर यानी पाकिस्तान के शुरू में वो ताकत नहीं थी और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी वो भी उलमा को ज़्यादा ताकत देने की हामी नहीं थी। लेकिन दस्तूर के अंदर जो प्रोविज़न रखी गई हैं और उलमा को उसकी वजह से जो इख्तियारात मिले हैं उसने आहिस्ता आहिस्ता उलमा को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दिया। और फिर मजहबी जमातें यहाँ बनती चली गईं और आज नतीजा ये है कि यहाँ पर मज़हब का तालीम के अंदर भी बहुत ज़्यादा असर रसूख हो गया है, ख़ास तौर से निसाबी किताबों के अंदर, क़वानीन के अंदर भी और ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर। तो उलमा ने एक तरह से इस सोसाइटी को बिल्कुल मतलब कि अपनी पाबंदियों के अंदर जकड़ दिया है और यहाँ की यानी आज़ादी को एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मोहम्मद बिन कासिम से पहले के सिंध और मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद के सिंध में
آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، محمد بن قاسم سے پہلے کے سندھ کے بارے میں تو ہمارے پاس چونکہ کوئی تاریخی شواہد نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کا سندھ کیسا تھا. لیکن یہ ہے کہ کسی بھی ملک پر بغیر کسی وجہ کے حملہ کرنا اور پھر وہاں پر فتح کر کے لوٹ مار کرنا، اپنی حکومت قائم کرنا یا قتل عام کرنا، یہ کسی بھی طرح سے مطلب کہ اخلاقی طور پر مطلب کہ اس کو صحیح نہیں سمجھا جا سکتا ہے. اس لیے عربوں نے جب سندھ کو فتح کیا ہے تو ایک طرح سے سندھ کی جو اس سے پہلے مذہبی اتحاد تھا اس کو توڑ دیا اور سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی ہندو اور مسلمان. اور یہ تقسیم جو ہے دیکھا جائے تو پارٹیشن تک بھی جاری رہی اور آج بھی مطلب کہ جاری ہے. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ سندھ میں جو یعنی اسلامی دنیا سے آباد کار آ کے آباد ہوئے، انہوں نے یہاں کی زمینوں پہ بھی قبضہ کیا، اقتدار پہ بھی قبضہ کیا، جو کہ ان کی حکومت تھی، فوجی طاقت ان کے پاس تھی. تو سندھ کے مقامی لوگ جو ہیں ایک لحاظ سے ان کا سماجی درجہ گرتا چلا گیا، ان کو وہ سہولتیں نہیں ملی جو کہ ان آباد کاروں نے حاصل کی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سندھ میں سیدوں کا مطلب کہ ابھی تک ان کی بالا تری ہے اور سندھ کے اقتدار میں آج بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے، جبکہ سندھ کے عام لوگ جو ہیں آج بھی اقتدار سے محروم ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں ہماری درسی کتابوں میں اس کے بالکل الٹ بتایا جاتا ہے، تو آپ کے خیال میں ہماری کوئی تاریخ بدل کر بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے؟ بالکل درسی دیکھیں، تاریخ کے کئی نقطۂ نظر ہوتے ہیں، تو آپ جس چاہے نقطۂ نظر سے تاریخ کو پڑھانا شروع کر دیں. آپ کہہ دیں کہ محمد بن قاسم کا آنا ایک نعمت تھا کہ اس نے یہاں پر فتح کیا، اسلام کو پھیلایا، حالانکہ وہ کوئی اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا تھا. وہ امیہ سلطنت کا ایک نمائندہ تھا اور امیہ امپائر تھی جو اس کو ایکسپینڈ دے رہے تھے، نہ صرف سندھ میں فتوحات کی، انہوں نے اسی زمانے میں اندلس کو بھی فتح کیا تھا، اسی زمانے میں وسط ایشیا کو بھی فتح کیا تھا. تو یہ ایک نقطۂ نظر ہے. لیکن ہم جب سندھ کے نقطۂ نظر سے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے یہاں کا جو معاشرہ اپنی روایات سے محروم ہوا ہے، امن و امان سے محروم ہوا ہے، اور جو مذہبی طور پہ تقسیم ہوا ہے اس نے سندھ کو بہت نقصان پہنچایا. اور یہی ہماری نصابی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. دوسرے نقطۂ نظر کو نصابی کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا. اور یہ ایک لحاظ سے تاریخ کو مسخ کرنے کی بات ہے، کیونکہ حملہ آور ہوتا ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی کچھ بھی ہو. حملہ آور کا مقصد جو ہے محض ملک پہ قبضہ کرنا، دولت کو لوٹنا ہوتا ہے. چاہے مسلمان حملہ آور ہو، چاہے وہ عیسائی حملہ آور ہو، چاہے وہ ہندو حملہ آور ہو، ان سب کی ذہنیت ایک جیسی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں آپ کو کوئی انقلاب نظر آ رہا ہے؟ نہیں، انقلاب اس طرح سے نہیں آتے ہیں. انقلاب کے لیے ایک تو سب سے پہلے ذہنی طور پہ لوگوں کو بدلنا پڑتا ہے اور ان کو تبدیلی کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے. انہیں قدامت پرست روایتیں جو ہیں ان کو متنفر کرنا پڑتا ہے، اور جو قدیم یعنی آپ کے معاشرے کا نظام ہے اس کو توڑنے پہ تیار کرنا پڑتا ہے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اور یہ کام کرتے ہیں مفکرین اور فلاسفر. یہاں نہ تو کوئی مفکرین ہیں نہ فلاسفرس ہیں. بقول ہمارے ایک دوست کے یہاں پر یا تو علماء ہیں یا شاعر ہیں. یہ قوم جو ہے علماء اور شاعروں کے قبضے میں ہیں، اور علماء اور شاعر دونوں جو ہیں یہ ان کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، عقل سے نہیں ہوتا ہے. لہذا جذباتی طور کے اوپر دونوں طبقے کوئی انقلاب نہیں لا سکتے، نہ شاعر اپنی شاعری سے، نہ علماء اپنے باعث سے. لہذا چونکہ یہاں کوئی عقلی مفکر نہیں ہے، فلسفی نہیں ہے، تو لہذا لوگوں کی ذہنیت کو بھی کوئی تبدیل نہیں کرے گا. اور وہ ذہنیت تبدیل نہیں ہوگی تو سیاسی جماعتیں بھی پیدا نہیں ہوں گی جو کہ ان خاندانوں سے نکل کر عوام کے اندر آئیں، اور وہ جماعتیں نہیں ہوں گی تو کوئی انقلاب بھی نہیں آئے گا. چھوٹے صوبوں میں پنجاب کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پنجابیوں نے ان کے حقوق غصب کر رکھے ہیں. اتنا عرصہ پنجاب میں رہ کر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں، میں اس کو طبقاتی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں،
اور وہ یہ ہے کہ چونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اس کی آبادی بھی زیادہ ہے، تو ایک تو جمہوریت اگر آئے تو اس کے نمائندے پارلیمنٹ میں زیادہ ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جتنے بڑے بڑے یہاں پر ادارے ہیں، جیسے فوج ہے، بیوروکریسی ہے، تاجر طبقہ ہے، تو یہ لوگ جو ہیں پورے ملک کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے بھی چھوٹے صوبے جو ہیں ان کو یہ چیز جو ہے وہ ناگوار گزرتی ہے۔ لیکن میرا اپنا یہ نقطہ نظر ہے کہ خود پنجاب کے اندر بھی یہ یعنی جو ہمارے اعلیٰ طبقے ہیں، اشرافیہ کے طبقے، ان میں اور یہاں کے عوام میں بہت فرق ہے۔ یہاں کے عوام بھی اتنے ہی مظلوم ہیں جتنے کہ دوسرے صوبوں کے عوام ہیں، وہ بھی غربت میں، بھوک میں، افلاس میں اور ناانصافی کا شکار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اشرافیہ کی طرح مطلب کہ ان کو وہ سہولتیں مل رہی ہیں جو کہ دوسرے صوبوں کے عوام کو نہیں مل رہی۔ دوسرے صوبوں میں مثلاً اگر ہم سندھ کو دیکھیں تو وہاں جاگیرداروں کا قبضہ ہے، اور جاگیرداروں نے بھی مطلب کہ اپنے عوام کو وہاں پر ان پہ اپنے تسلط کو قائم کر رکھا ہے۔ اگر ہم فرنٹیئر میں یعنی پختونخوا میں یا بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں سرداروں کا قبضہ ہے، اور سرداروں نے بھی وہاں پر اپنے عوام کو اپنے تسلط میں قائم کر رکھا ہے۔ تو اگر ہم طبقاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہر صوبے کے عوام جو ہے وہ مظلوم ہیں، ہر صوبے کے عوام ناانصافی کا شکار ہیں، ہر صوبے کے عوام کو جو ہے بنیادی سہولتیں نہیں مل رہی ہیں، اور ہر صوبے کے اندر ایک اعلیٰ طبقہ ایک اشرافیہ جو ہے وہ ساری سہولتوں کو لے لیتا ہے اور بدعنوانیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے تو یہاں کا اشرافیہ زیادہ بڑا بدعنوان ہے، اس وجہ سے ان کی بدعنوانیاں زیادہ لوگوں کے سامنے پیش آتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو الزام دینے کے بجائے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے پنجاب کو الزام دے دیا جائے، اور جس کی وجہ سے ان کے اپنے ظالم طبقے جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھر محفوظ ہو جاتے ہیں کہ ہم اور قوم پرستی اس کے اندر ظالم و مظلوم کو ان صوبوں میں ایک کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی سیاست کو، تاریخ کو پورے طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم طبقاتی تقسیم کو، طبقاتی سوال کو اور صوبوں میں جو پالیسی ہیں ان کو بھی پورے طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کبھی سیاسی حکومتوں کے وقت میں بھی جمہوریت اس ملک میں رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، یہاں پر بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی اب بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سیاسی جماعتیں خاندانی جماعتیں ہیں، یعنی ان پہ خاندان قابض ہیں، کسی پہ شریف برادران قابض ہیں، کسی پہ بھٹو خاندان قابض ہے، کسی پر ولی خان کا خاندان قابض ہے، کہیں پر بلوچ سردار ہیں، کہیں پختونخوا کے سردار ہیں۔ تو عوامی سیاست یہاں پر کبھی نہیں رہی، اور جہاں تک جمہوریت کو بھی کہیں گے تو ہمارے یہاں پر جاگیردارانہ جمہوریت تو رہی ہے، لیکن عوامی جمہوریت یہاں پر کبھی نہیں رہی ہے۔ اس لیے جب تک آپ اس خاندانی سیاست کو نہیں توڑیں گے اور جمہوریت عوام تک نہیں آئے گی، اس وقت تک صحیح جمہوریت بھی اس ملک میں نہیں آ سکے گی۔ تو اس لیے جمہوریتیں بھی اگر آتی ہیں تو وہ بھی برائے نام ہوتی ہیں، کیونکہ اس صورت میں بھی سارے فوائد جو ہیں یہ خاندانی لوگ جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں، یا ان کے حاشیے بردار جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ عوام اسی طرح سے بے بس، بھوکے اور فاقہ زدہ رہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ خاندان چھائے ہوئے ہیں، تو کیا ایسے قوانین بنائے جا سکتے ہیں کہ خاندان والوں کو کہا جائے کہ سیاست میں ان کے خاندان سے کوئی نہیں آئے گا؟ اور کیا ایسے کوئی قوانین کسی اور ملک میں ہیں؟ جبکہ ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی خاندان ہیں اور ہر جگہ یہ تو ایک حق نہیں ہے اس کے بچوں کا بھی۔ نہیں، دیکھیں خاندانوں کا جو تعلق ہے نا، ہندوستان میں بھی اور ہمارے ہاں یہ نوآبادیاتی نظام کی پیداوار ہے، چونکہ جیسے وہاں نہرو خاندان نے یہ دعویٰ کیا کہ بھئی ہم نے ملک کو آزادی دلائی، تو اس خاندان کا ایک وہاں پر تصور قائم ہو گیا اور لوگوں نے مطلب کہ ابتدائی دور میں اس کا ساتھ دیا۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر نہرو خاندان آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور چند ایک نسلوں کے بعد اپنے آپ ختم ہو جائے گا، چونکہ وہاں
جمہوریت چل رہی ہے، جمہوری ادارے وہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ خاندانوں کو اپنے آپ ختم کر دیں گے، نہیں رہنے دیں گے۔ اچھا ہمارے ہاں صورتحال ایسی ہے کہ ان خاندانوں نے جن کے پاس اب سیاست ہے، انہوں نے نہ تو اس ملک کو آزاد کرانے میں کوئی حصہ لیا، نہ ہی انہوں نے اس ملک کی ترقی میں کوئی حصہ لیا۔ یہ محض اپنی دولت کی بنیاد کے اوپر اور ووٹوں کو خرید کے لوگوں کو کرپٹ کر کے یہ مطلب کہ طاقت میں آئے ہیں، اور آج بھی مطلب کہ اپنی دولت کے سہارے یہ اقتدار میں اور طاقت میں آنا چاہتے ہیں۔ اگر آج یہاں پر جمہوری روایات مضبوط ہو جائیں تو یقیناً ان خاندانوں کا خاتمہ اپنے آپ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں اتنا شعور آئے کہ وہ ان کی دولت کے چکر میں نہ آئیں، چونکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ حکومت کی باغ دور سنبھال سکے۔ نہ تو پیپلز پارٹی کے اندر ہی کوئی ایسے عالم فاضل یا سمجھدار لوگ ہیں، نہ ہی مسلم لیگ کے اندر ہیں۔ وہاں محض دولت ہے، اور وہ دولت بھی بدعنوانی سے کمائی ہوئی دولت ہے، لوٹی ہوئی دولت ہے، جس دولت کی بنیاد کے اوپر وہ دوبارہ سے انتخابات لڑ کے اور دوبارہ سے اپنے آپ کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ کام ہمارے دانشوروں کا ہے، لیکن خود دانشور جو ہیں وہ خود انہی پارٹیوں کی دولت حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو صحیح سیاسی شعور دے، کوئی نہیں ہے جو سیاسی تحریک کو چلائے، کوئی جماعت نہیں ہے جو عوام کی جانب سے اٹھے اور عوام کو ان کی بدعنوانیوں سے آگاہ کرے۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے، اس کے لیے دانشور بھی چاہیے، سیاستدان بھی چاہیے، کارکن بھی چاہیے، تب جا کے مطلب کہ ان کا زور ختم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے دانشور کے لیے اب دو چوائس ہیں، یا تو وہ دانشوری کر لے یا اپنی جان بچا لے۔ نہیں دیکھیں، دانشور جو ہے پبلک دانشور جو ہے، پبلک دانشور کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے جان کی، وہ مطلب کہ سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی بات کہتا ہے، چاہے سوسائٹی سنے یا نہ سنے، اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، وہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز سوسائٹی کے لیے اچھی ہے، وہ کہتا ہے۔ تو اس لیے پبلک دانشور جو ہے وہ موقع پرست نہیں ہوتا ہے، پبلک دانشور جو ہے وہ بدعنوانی میں ملوث نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی بات کہتا رہتا ہے۔ دوسرے دانشور جو ہیں وہ ہیں جو ریاستی دانشور ہیں، اور جو ریاست کے ساتھ مل کر اور اس کی بنیادوں کو مستحکم کر کے فائدے اٹھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب انتہا پسندی پاکستان میں اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ دانشور کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اظہار کر سکے، نہیں، معاشرہ اس کو اجازت نہیں دیتا، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پہ فتوے لگتے ہیں، اس کی گردن زنی کے خطرے اس کو لاحق ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جب دانشور کو اپنا کام دینا چاہیے۔ کام دینا چاہیے یا جان دینی چاہیے؟ کیونکہ ابھی تو جو حالات چل رہے ہیں جان دینے والے ہیں۔ نہیں، اگر جان بھی دینا پڑے تو ٹھیک ہے، اپنی بات ضرور کہنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ حالات ہیں کہ اگر سارے خاموش ہو گئے تو پھر کون بولے گا؟ کسی کو تو بولنا چاہیے، کوئی آواز تو اٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی آواز نہیں اٹھی تو یہ استحصالی قوتیں جو ہیں یہ طاقتور سے طاقتور ہوتی چلی جائیں گی، اور ان کی مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے کسی کو تو بولنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ بولنے کے طریقے ہیں، مطلب کہ مزاحمت کے طریقے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ مزاحمت کریں، اس کے ایسے طریقے بھی ہیں براہ راست کے بجائے آپ تشبیہات کے ذریعے سے، استعاروں کنایوں کے ذریعے سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ اور میرے خیال سے ہمارے سوشل میڈیا میں ہیومر کے ذریعے سے، یعنی طنز و مذاق کے ذریعے سے بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں جو آج کے حکمرانوں پر اور آج کی ریاست کے اوپر بالکل پورے اترتے ہیں۔ یہی بات ایک دانشور کی ہے کہ وہ یعنی طنز و مزاح کی صورت میں اور ایک یعنی استعاروں کی صورت میں براہ راست اپنی بات کو کہہ کر لوگوں تک پہنچا سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ براہ راست حملہ کر کے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے لے آئیں تاکہ وہ آپ کو وطن دشمن ثابت کر کے آپ کو قید کر دیں یا آپ کی جان لے لیں۔ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے پاکستان بنانے میں؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اتنا رول نہیں ہے پاکستان بنانے میں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ ایسی دلچسپی نہیں تھی۔ خود برطانیہ میں
مطلب کہ دو نظریے تھے ان کے. ایک نظریہ تو یہ تھا کہ ہم نے ہندوستان کو جس طرح سے متحد لیا ہے اسی طرح سے ہمیں متحد چھوڑ کے جانا چاہیے. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر یہاں پر مسلمان ایک الگ ملک چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی خواہش کو پورا کر کے ہندوستان کو تقسیم کر دینا چاہیے. آخر میں جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ مسلم لیگ کی طرف سے بھی یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا تھا تو انہوں نے پھر یہی سوچا کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ مزید جھگڑے ہوں ملک کو تقسیم کر دیا جائے دو حصوں کے اندر. تو وہ برطانوی نقطۂ نظر کے جو تقسیم کا حامی تھا آخر کے اندر وہ کامیاب رہا.